अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं 43 शराइत और तहरीक इंसाफ का जलसा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जलसे के हवाले से अपडेट लेंगे। लाइटें वहां पर हुकूमत ने बंद कर दी हैं, लेकिन वहां पर अभी भी उस क्राउड में खवातीन और बच्चे भी मौजूद हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन इन, जस्टिस मुनीब आउट। हुकूमत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लेकर तो आ गई है, लेकिन इस हवाले से क्या हम देखते हैं कोई आला अदलिया के अलावा लॉ फ्रेटर्निटी की तरफ से कोई रद्दअमल आएगा? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात होगी। आखिर में कच्चा मुसव्वदा और पक्का मुसव्वदा, ये एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कराई है मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर कानून साजी की हिस्ट्री में। आगाज करते हैं तहरीक इंसाफ का। लाहौर में आज पावर 6 बजे तक इंतजामिया ने इजाजत दे रखी थी। 43 के करीब जो थी वहां पर शराइत रखी गई, जिसके बाद एक मशरूत सी इजाजत दी गई। तो लगता यह है कि हुकूमत की स्ट्रैटेजी ये है कि हम इजाजत देंगे, बड़ी हाथ बांध कर जलसा करने की इजाजत देंगे, उसके बावजूद जलसा करने नहीं देंगे। अब तक की इतलात के मुताबिक 6 बजते ही उस पंडाल के अंदर जो लाइट्स थी उनको बंद कर दिया गया, जिसके बाद हमने देखा कि चूंकि वहां क्राउड में अब खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ यहां पर खुदा ना खास्ता मिसहैप होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जाहिर सी बात है लोकल इंतजामिया खवातीन को, बच्चों को वहां से निकलने में फैसिलिटेट करना चाहिए। ये नहीं कि लाइट्स बंद कर दी जाएं और वहां पे आपस में भगदड़ का सा माहौल बन जाए। नजीर भट्टी हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे, उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम नजीर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे आवाज क्या सूरत हाल है वहां पर? गंडापुर साहब पहुंच गए हैं? मैंने सुना है कि वहां लाइट्स बंद कर दी गई हैं, जो अभी तक लाइट्स खुली नहीं है, या वहां पे लाइट्स अभी भी बंद है? जी देखिए, जलसा जो है वो 6 बजे खत्म हो गया था, बल्कि को 2 मिनट पहले ही खत्म हो गया था, और उसके बाद लाइटें जो है वो ऑफ कर दी गई थी, जैसे कि इंतजामिया के साथ पीटीआई के रहनुमाओं का जो है वो वादा था और जो एसओपीज उनको दिए गए थे उनके मुताबिक यही था। उसके बाद कारकुन जो है वो खासी देर तक जो है वो अलीमीन गंडापुर का इंतजार करते रहे और बैठे रहे। और दूसरा ये था कि इनको कोई ऐलान भी बाकायदा तौर पे नहीं किया गया कि हाँ आप जलसा जाओ, डिस्पर्स हो गया, आप लोग जो है वो चले जाएं। कुछ बदनज़मी सी जो है वो स्टेज के ऊपर जो है वो नजर आई है, लेकिन उसकी वजह से खासी देर तक लोग खड़े रहे। लेकिन इस वक्त कुर्सियां ऑलमोस्ट जो कैटरिंग वाले हैं वो इकट्ठी कर रहे हैं काफी हद तक। जो अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से खबरें चल रही हैं कि वो जलसा गाह पहुंच गए हैं, तो वो यहाँ पे क्या खाली कुर्सियों से खिताब करने आ रहे हैं? जी पहुंच गए हैं, वो मीडिया से टॉक करने के लिए आ रहे हैं और उन्होंने इस वक्त रिंग रोड जो है उसके ऊपर मौजूद है। वो उन्होंने वहाँ अपनी पार्टी के नारे जो है वो लगाए। कारकुन उनके साथ थे, उन्होंने वहाँ कारकुन कुछ इंतजार भी उनका कर रहे थे, उन्होंने वहाँ नारे जो है वो लगाए हैं। और इसके बाद जो है वो अब मीडिया यहाँ इंतजार कर रहा है, जलसा गाह में मीडिया मौजूद है कि उनके साथ जो है वो मीडिया टॉक हो जाए, तो उसके बाद का जो है वो इंतजार किया जा रहा है। खिताब उन्होंने क्या करना है, कुर्सियां इस वक्त जो है वो नजीर वहाँ पे सूरत हाल क्या है? क्या ये जो लोग थे ये लाहौर के गिरदो नवाज थे या ये बाहर से लोग आए थे? क्योंकि जलसा यूजली लाहौर में जब होता है तो लाहौर की आबादी मोबिलाइज होती है, ये क्राउड कौन? लाहौर की आबादी भी थी और बाहर से लोग जो है ना वो भी थे। केपीके से जो है ना वो भी लोग जो है वो यहाँ आए थे। और उसका जो है ना जलसा एक अच्छा जलसा जो है इसे कहा जा सकता है कि अच्छा जलसा जो है वो हुआ है। लोग बाहर से भी आए थे, ये नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ लाहौर के लोग जो है वो थे, बल्कि बाहर से जो है वो लोग जो है वो आए हैं और उन्होंने जलसे में जो है वो शिरकत किया। जब लाइटें बंद हो गई नजीर, उसके बाद क्या? क्योंकि भगदड़ का भी माहौल हो सकता है ना, अगर जलसा आपने बंद कराना है तो वहाँ बच्चे हैं, खवातीन हैं, अब ऐसा तो मत कीजिए कि वो आपस में कोई खुदा न खास्ता वहां पे मिसहैप हो। देखिए जलसा जो है वो खासा बाहर है, मवेशी मंडी है यहाँ काना की, और ये फिरोजपुर रोड के साथ फिर रिंग रोड है, उसके साथ जो है वो लगता है, उसके साथ सर्विस रोड के साथ लोगों को आना पड़ा। खेत है दरमियान में, फिर ये कि रुकावटें खड़ी की गई, कई जगहों पे लोगों को जो है वो आने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो है। और खवातीन भी थी, बच्चे हमें नजर नहीं आए हैं, अलबत्ता बुजुर्ग आप कह सकती हैं कि वो लोग जो है वो थे। कुछ लोग जो थे वो अपनी गाड़ियों पर, मोटरसाइकिलों पर जो वो यहाँ पहुंचे हैं। बाकायदा तौर पर एक इज्तिमाई के तौर पर जो बसों में भरकर लोगों को जो लाया जाता है, इस तरह का कोई सीन जो है वो यहाँ नजर जो है वो नहीं आया। लाइटें जो है वो सही, बहुत शुक्रिया नजीर भट्टी हमारे जो नुमाइंदे हैं हमें इस हवाले से अपडेट दे रहे थे। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ बैरिस्टर अकील मलिक साहब मौजूद है, रहनुमाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। बहुत सारे सवालात हैं, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर तरमीम है इस पर करेंगे, जो ऑर्डिनेंस आया है। लेकिन सबसे पहले जो आज जलसा है तहरीक इंसाफ का, लाइटें वगैरह बंद कर दी, रस्ते वगैरह बंद कर दिए, तो क्या स्ट्रैटेजी ये है कि इजाजत देनी भी है लेकिन नहीं भी देनी?
गुड कॉप भी बन जाएं, बैड कॉप भी बन जाएं। देखिए आने तो दे रहे हैं, 6 बज गए, लाइटें बंद करनी है, देखिए मान नहीं रहे ना हमारे नोटिफिकेशन जो है। बहुत बहुत शुक्रिया मारिया, आपको नजर आ रहा है, आपने देखा स्क्रीन्स पे, एक तो जलसा इनकी आदत बन चुकी है कि लेट शुरू करना। देखें आपके ऊपर जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं 43 नुकात हैं, वो आपने ऑब्वियसली उसके साथ कंप्लाई करना है। या तो ये हो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कोई इन राइटिंग दरखास्त दे दी गई हो या कहा गया हो, जिस तरह मैंने पिछली दफा भी कहा कि इस्लामाबाद का जलसा घंटा आगे हो जाना, आधा घंटा आगे पीछे हो जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप एंगेज करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एंगेज करें। आप टीवी पे आके तो बयान दे देते हैं, लेकिन इन राइटिंग क्या कोई एप्लीकेशन लाहौर की इंतजामिया को या पंजाब की इंतजामिया को दी गई? बिल्कुल नहीं दी गई। और यहाँ पे सबसे बड़ा सवालिया निशान ये पैदा होता है इस तमाम तर प्रोसेस में कि लोगों को बाहर निकालने में ये बिल्कुल मायूस रहे हैं, लोगों को ये मोबिलाइज नहीं कर सके। जितने लोग आज आपने देखा, प्रेसर भी किया अज़मा बुखारी साहिबा ने, और उन्होंने कहा कि जितने इतने लोग जो बड़े बड़े लीडरान हैं वो कितने कितने लोग अपने साथ लेके आए, ये तमाम रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, इसमें कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं होती। ऑल द मोर रीजंस आप उनको 10, 11, 12 बजे तक बैठे रहने दें, एक्सपोज होने दें ना उनको। ये जो आप खौफ की फिजा क्रिएट करते हैं ना, इससे उनको मौका मिलता है कि बिल्कुल भी नहीं मारिया। इसमें देखें, उन्होंने कहा कि हम 3 से 6 बजे तक जलसा करेंगे। अब वहां पे वो कह देते कि ये अनजस्टिफाइड है, अनरीजनेबल है, हमें 8 बजे तक टाइम दिया जाए। कोई एंगेजमेंट होती है उनकी तरफ से, ये कोई एंगेजमेंट कभी भी ना इस्लामाबाद के जलसे में ना लाहौर वाले जलसे में। और रोड्स किधर बंद हैं, आप खोल के देखें, तमाम तर मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, ना सड़कें ब्लॉक की गई हैं, ना किसी के रास्ते में कोई खलल डाला गया है, ना ही किसी को कहा जो कंटेनर्स वगैरह हमें छोटे मोटे नजर आ रहे हैं, ये देखें ना, पुलिस ने शहर के एंट्री पॉइंट्स अब बंद कर दिए हैं लाहौर के अंदर। वो ऑब्वियसली बंद होने हैं बिकॉज इट्स पास द जलसा टाइम। ये तो आधा पौना घंटा, ये बड़ी ही डेंजरस प्रेसिडेंट्स आप सेट कर रहे हैं। ऑपोजिशन में आप लोगों ने जाना है, आपके भी जलसे आधा पौना घंटे आगे पीछे हुआ करेंगे, आधे पौने घंटे का कोई इशू, और उससे ज्यादा भी आगे पीछे हुआ करेंगे। तकारीर आपके जलसों में माजी में सख्त हुई हैं, आगे भी सख्त होने के इम्कानात का हमेशा गुंजाइश रखते हैं बैरिस्टर साहब। आपने कहा मसला ये है कि आप जब ये दरवाजे बंद कर देंगे तो अपने लिए इम्कानात के दरवाजे भी बंद कर रहे हैं आप लोग साथ साथ। इस बात का दराक है कि आई थिंक वील कम टू दैट ब्रिज व्हेन वी क्रॉस इट। सब लोग यही समझते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरे पे टाइम नहीं आएगा, वो एक बंद पेज नहीं हम तो भुगत के आए हैं, और कतन ऐसी बात नहीं है। खान साहब का करते थे, मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है 2-2.5 साल पहले, तो ये जो है ना, इसको इसलिए ये जलसे अगर वो अपने वक्त पे करेंगे, कम बंदे होंगे, लेट देम गेट एक्सपोज। आज हो गए एक्सपोज, मैंने तो मेरी समझ के मुताबिक, आपका जो रिएक्शन होता है ना, उससे ऐसा लगता है कि कोई खौफ। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, लाइटें बंद हो रही हैं, दरवाजे बंद हो रहे हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं, इससे या आप माहौल बना देते उनके जलसे का। वैसे हम बहुत अच्छे गुड प्लेयर हैं, हमारी माहौल बनाने की बिल्कुल मारिया कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों ने तो हकाइक रखने हैं आवाम के सामने, और आवाम के सामने हकाइक रखे, लेकिन उनकी तरफ से क्या हो रहा है, वो ये कह रहे हैं कि जी अच्छा ये काफिला आ रहा है, अच्छा जी हम इतने लोग लेके जा रहे हैं, विच इज फाइन, हर पॉलिटिकल पार्टी का हक, लेकिन उसके साथ वो ये एक जो गलत तासर और गलत खबर दे रहे हैं वो ये है कि शायद को रोड बंद कर दिए, शायद जो है वो जलसा गाह में उनको जगह नहीं फराम की गई, या पता नहीं कौन सा आसमान टूट गया। पाकिस्तान आपने नहीं दिया ना, मीनारे पाकिस्तान इज ऑलवेज कन्वीनियंट, आपको भी पता है। मियां साहब आए मीनारे का पाकिस्तान, आपके एक अवाम थी वहां पे, एक मौलाना साहब ने कुछ दिन पहले इतना बड़ा जलसा मीनारे पाकिस्तान देते, कन्वीनियंस कहते, वही वाली बात है, स्ट्रैटेजी के करने भी देंगे लेकिन नहीं भी करने देंगे। मेरे ख्याल से इनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड जो है हमारी, अगर जलसे के हवाले से देखा जाए तो हमें एक रिजर्वेशन हमें जरूर रहती है हुकूमत को, और वो ये है कि इस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड, जिस तरह की इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू, सहाफ़ियों के बारे में बातें, खवातीन के बारे में बातें, या जिस तरह की हुल्लड़बाजी इनके जलसों में देखी जाती है, और तोड़ फोड़, क्योंकि ये इनका तो एक वतीरा बन चुका है कि अथॉरिटीज़ के साथ, पुलिस के साथ ये गुत्थम गुत्था होते हैं, ये तमाम तर चीज़ें। सो उस पैराए में भी देखना ज़रूरी है कि एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, इनको हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती, कानून अपने हाथों में लें, इनको जो इजाज़त है उसके मुताबिक ये 43 के 43 पॉइंट्स इन्होंने पूरे करने थे, और वो ना पिछले जलसे में 41 या 40 किए और ना इसमें भी 43 किए। सो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ये किस तरह जो है
کس طرف جا رہی ہے یہ پولیٹیکل پارٹی. ٹھیک ہے, مجھے تو پوری سیاست کس طرف جا رہی ہے اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں. پریکٹس اینڈ پروسیجرز اس کے اوپر, آرڈیننس کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ آپ کی اوریجنل جو بل تھا, جو آئینی ترمیم تھی, اس کے اندر یہ پروویژن تھی کہ اس وقت آپ اس کے ساتھ ہی کرنا چاہ رہے تھے, یہ جو تشکیل تھی بینچ کی اس حوالے سے جو تبدیلیاں لے کے آنی تھیں اور کس طرح کے کیسز, کس طرح کیوئنگ ہوگی, یہ آپ کے اوریجنل آئینی ترمیم میں تھا؟ دیکھیں اس میں ہم لوگ ایک بہتر جو لیگل ریفارمز ہیں, لا ریفارمز ہیں, اور جنرلی اگر اسپیکنگ بات کی جائے تو ایک جو پولرائزیشن ہے ود ان جوڈیشری کہہ لیں یا پولیٹیسائزیشن ہے ود ان جوڈیشری, اس چیز کو ختم کرنے کے لیے تاکہ کیسز کی فکسیشن ہو. لیکن فی الوقت کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر 2023 میں جب ہم نے دیا تو وہ بھی اچھی اور صاف نیت کے ساتھ ہم نے دیا. لوگوں کے ڈے ٹو ڈے افیئرز جو کیسز کے ہوتے ہیں, لوگ سفر کرتے ہیں, بینچز ہی نہیں بن پاتے. جب بینچز نہیں کانسٹیٹیوٹ ہوں گے, ججز نہیں سنیں گے, سیاسی جماعتیں یہ کہیں گی کہ لارجر بینچ بنا دیں, سیاسی جماعتیں کہیں گی فل کورٹ آ جائے, تمام تر سیاسی کیسز جو ہیں وہ ٹیک اپ ہو رہے ہیں. اور جو 70-80% جو ٹائم ہے ان کیسز کو لگانے کا, دیکھنے کا, جو کہ کامن مین کا پرابلم ہے, اس کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور سیاسی نوعیت کے کیسز کو بالکل سامنے فرنٹ لائن پہ رکھ دیا جاتا ہے. اس میں بہتری ہم یہ لے کے آئے, اور کئی دفعہ ممبران جو ہیں وہ اس میں اویلیبل نہیں ہوتے. ظاہری بات ہے چیف جسٹس ہیں, ان کے ساتھ سینئر پیونی جج ہیں, اور پھر اس کے بعد 3rd نمبر کے جو سینئر جج ہیں وہ جنرلی ہوتے ہیں. لیکن کئی دفعہ آپ نے دیکھا 2-2, 3-3 ہفتے اس کمیٹی کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی اور بینچ نہیں بنا, تو پھر کس نے سفر کیا؟ عام انسان نے, عام شہری نے سفر کیا. اور اب اس تمام تر چیز پہ اس کی کمپوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا کہ سینئر موسٹ جج, چیف جسٹس, اور اس کے ساتھ کسی ایک جج کو وہ آپٹ کر لیں, لازمی نہیں ہے. چیف جسٹس کی چوائس کیا ہوں گے نا, وہ اب ظاہری بات ہے, یہ فیکچولی کریکٹ بات ہے نا, ماسٹر آف رولز تو یہ انہیں کو کہا جاتا ہے. آپ کے پرانے قانون سازی کی نفی ہے نا, کیونکہ پہلے آپ کا شک یہ تھا کہ بندیال صاحب ہیں, اس کے بارے میں آن ریکارڈ آپ کی قیادت ہے کہ اتنا اختیار ایک شخص کو نہیں دینا, اس لیے ہم نے ڈائلوٹ کرنے ہیں ان کے اختیارات. تو ابھی بھی ڈائلوٹڈ ہے, ابھی ڈائلوٹ نہیں ہے, ابھی یہ پیچھے چلا گیا. اب جو ماسٹر آف روسٹر ہے اس میں 2 ووٹ ہو گئے ہیں چیف جسٹس صاحب کے, کیونکہ ان کی اپوائنٹڈ جج جو ہے, اور ہم نے دیکھا کمیٹی چینج ہوئی نا, کمیٹی تبدیل ہوئی. یہ تو تاثر آپ کی طرف سے ہے نا, یہ لیگل فریٹرنٹی کی طرف سے, لیگل فریٹرنٹی کی طرف سے. اگر وہ یہ کہیں جج صاحب کو یا چیف صاحب کو یہ ریکویسٹ کر دیں, کہہ دیں کہ نہیں ان کے اوپر ہمارے اعتراضات ہیں کسی اور ممبر کو, اور وہ روٹیشن بھی ہو سکتی ہے. ظاہری بات ہے یہ نہیں ہے کہ اب جس جج کو آپٹ کر لیا ہے وہی ہوں گے. He is free to decide amongst between the brother judges کہ وہ کسی اور جج کو آپٹ کر لیں کمیٹی کے حوالے سے, تاکہ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے, جو بینچز کو کانسٹیٹیوٹ کرنا ہے, وہ کم از کم جو ہے سفر نہ کرے اور لوگوں کے کیس لسٹ ہوں ہیئرنگ کے لیے. اس کے ساتھ دوسری بات ہے کہ 184 میں جو ہے آرٹیکل, ظاہری بات ہے اس میں پبلک امپورٹنس کو پہلے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ آیا یہ پبلک امپورٹنس کا کیس ہے یا نہیں ہے. اس کی مینٹینیبلٹی کے اوپر بجائے اس کے کہ آپ اس کے میرٹس پہ چلے جائیں. اس کے بعد پھر جس طرح قطار ہے کیسز کی, پرانا کیس ہے فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ رول, اور اس کے ساتھ جو ٹرانسکرپٹ ہے پروسیڈنگز کی وہ بھی ہم نے انشور کیا. تو اس میں اچھی چیزیں لیکن اس میں یو ڈو انڈرسٹینڈ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے کمیٹی کی تشکیل جیسے تھی جس میں چیف جسٹس تھے, سینئر پیونی جج تھے اور تیسرے سینئر موسٹ جج تھے, یعنی کہ وہ مفاد عامہ کے کیسز نہیں لگا رہے تھے چیف جسٹس صاحب, کبھی کبھی ماریا وہ ایک ممبر اویلیبل نہیں ہوتا تھا, سو وہ مفاد عامہ کو مد نظر نہیں رکھ رہے تھے. اور اب مفاد عامہ کو اس پروسیس کے ذریعے آپ کا خیال ہے کہ وہ جب ان کی اویلیبلٹی نہیں ہوگی ماریا تو کمیٹی بیٹھ نہیں سکے گی. جب کمیٹی بیٹھ نہیں سکے گی, جب آپ باؤنڈ کر دیں گے, سو اس میں ظاہری بات ہے جو کامن مین کا ایشو ہے کہ میرے کیس کی فکسیشن نہیں ہوتی, میرا کیس ٹیک اپ نہیں ہوتا ہیئرنگ کے لیے, اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے کہ کم از کم کمیٹی جو ہے وہ بینچز بنائے, لیکن بینچز کی کانسٹیٹیوشن وہ سفر نہ کرے. آپ کرمنل بینچ ہو گیا, آپ سول بینچ دیکھ لیں, آپ فیملی کا بینچ دیکھ لیں, آپ سروس میٹرز کا بینچ دیکھ لیں, کم از کم یہ تو اس چیز کامن مین کا کیس جیسے فار ایگزامپل 63 ہے, اس کے ریویو کے بعد کامن مین کا کیس ہے, اس کے 30 سالہ زمین کا کیس ہے, اس کا کیس ہے جو اس کی اپیل چاہے وہ سزائے موت کی ہو چاہے وہ عمر قید کی ہو. میرا خیال 63 والے کیس کے حوالے سے آگے جا کے ہیئرنگ ہوگی نا. اس کا اگین یہ ایک سوچا جا رہا ہے اس کے اوپر کہ یہ, اور آپ ہی کی طرف سے یہ سوالات آ رہے ہیں. جب وہ 63 لگے گا تو پھر دیکھا جائے گا. ظاہری بات ہے کانسٹیٹیوشن جو بینچز ہیں ان کو ان کی تشکیل جو ہے یہ کام اس کمیٹی کا ہے اور اس کمیٹی نے ہی کرنا ہے. اور ہم بھی کہتے ہیں کہ بالکل ایز پارلیمان 63 والا بھی لگنا چاہیے, اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. میں آن ریکارڈ آپ
آپ کو کہتا ہوں 2.5 سال ہو گئے ہیں وہ کیس آج دن تک اس کا ریویو پینڈنگ ہے اور نہیں ٹیک اپ ہوا. یہ ونس اینڈ فار آل ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. کرسپ کوشچن ہے, اس کی کل کی جو آرڈیننس آنے کے بعد چیف جسٹس صاحب کے پاس زیادہ طاقت آئی ہے, یا ان کی طاقت جیسے آپ نے پہلے ڈیلوٹ کی تھی ویسے ہی ڈائلوٹ ہوئی ہے, یا وہ مزید طاقتور ہو گئے ہیں جب ان کے پاس یہ آپشن آ گیا ہے کہ جو تیسرا جج ہے ان کی چوائس انہوں نے کرنی ہے؟ سو مخالفین تو آپ کے یہ الزام بھی لگا رہے ہیں کہ اب یہ ماسٹر آف دا روسٹر تو گورنمنٹ ہے, یا جو بھی اس وقت طاقت کے اندر ہوگا کہ وہ روسٹر طے کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کی جو طاقت ہے وہ اسی طرح ہی ہے, اس میں فردر ان کو کوئی اسٹرانگ یا اسٹرینتھن کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. صرف ایک آپشن دیا گیا ہے کہ ایک اور ممبر کو آپٹ کر لیں. ابھی فی الوقت انہوں نے ایک ممبر کو آپٹ کیا ہے. ویلفرز اگر وہ ممبر اویلیبل نہیں ہوتے, یا وہ لاہور رجسٹری میں ہوتے ہیں یا وہ کراچی رجسٹری میں ہوتے ہیں, تو ظاہری بات ہے وہ کسی اور ممبر کو بھی آپٹ کر سکتے ہیں. اب 2 ہفتے یا 3 ہفتے ان کا انتظار تو نہیں کیا جا سکتا جس طرح پہلے تیسرے نمبر کے سینئر موسٹ جج کا کیا جا رہا تھا. کیلکولیشن تو نہیں کر گئے آپ, جیسے آپ ترامیم کے حوالے سے کر گئے, ووٹ بینک آپ کے نمبر پورے ہیں, مسودے پہ سب اگری کر جائیں گے, اس کے بعد بھی کوئی مس کیلکولیشن تو نہیں, کوئی اندر سے آپ دیکھ تو نہیں رہے کہ کوئی اس کے اوپر رد عمل آئے گا سپریم کورٹ پہ؟ کیونکہ ڈائریکٹلی 2-3 چیزوں پہ آپ نے چیلنج کر لیا, میں باقی پہ بھی بات کروں گی, لیکن یہ ڈائریکٹلی آپ لوگ چیلنج کر رہے ہیں نا, بیکاز یہ سپریم کورٹ کا ایک متفقہ فیصلہ تھا, اس نے انڈورس کیا تھا آپ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو, اس طریقہ کار سے, اس کانسٹیٹیوشن آف کمیٹی سے وہ اگری کرتے تھے, اور اب آپ نے اوور نائٹ چینج کر دیا اس کی وجہ سے. نہیں, میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی ایسی مس کیلکولیشن ہے یا کوئی ایسا تاثر ہے یا کوئی ایسا ابہام ہے. جہاں پہ یہ کام ہے ہمارا, جو آئین سازی, قانون سازی یا کسی قانون میں ترمیم, ظاہری بات ہے ہم نے بہتر سمجھا کیونکہ ہم خود بھی اپارٹ فرام کامن مین, ہم پولیٹیکل کیسز بھی اگر ان کو دیکھیں تو وہ بھی ٹیک اپ نہیں ہو رہے. ابھی تک کتنے مہینے گزر گئے, ابھی تک مخصوص نشستوں کا ڈیٹیل فیصلہ نہیں آیا, لیکن شارٹ آرڈر کے بعد وضاحتی آرڈر 2 دفعہ آ چکے. تو یہ بھی کم از کم دیکھیں کہ ہمیں اس تمام تر چیز کو, یہ جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے اور اس کے ساتھ یہ پولیٹیکل کرائسس اس کے ساتھ اینیکسڈ ہے, اس کو بھی تو ختم کرنا ہے. یہ ونس اینڈ فار آل چیزیں ڈیسائیڈ ہونی چاہیے, خواہ وہ 63A کی ہے, خواہ وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہے, خواہ وہ دیگر کوئی پولیٹیکل ایشو ہے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر کوئی ایسی بات ہے, تو یہ ونس اینڈ فار آل ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. اور آپ نے سوچا کہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو ختم کرنے کے لیے ہم ایک بہت شاندار اور کام کرتے ہیں, ہم سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کا, اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. نہیں, وہ تو اسپیکر صاحب نے بھی کہہ دیا. دیکھیں, ہمارا کام ہے ایز پارلیمان, ہماری ود دا ٹرائیکاٹمی آف پاورز یا سیپریشن آف پاورز, جب آپ وہ اس کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں تو ہر ادارے کا اپنا کام ہے اور ہر ادارے کی ایک اپنی جگہ ہے, اور جو کہ آئین اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے, اور اس میں درج بھی ہے آئین میں. لیکن ایشو انفارچونیٹلی یہ آ رہا ہے کہ ادارے ایک دوسرے کی پاورز میں یا اسپیس میں ٹرانسگریس کرتے ہیں. جب وہ ٹرانسگریس کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک تصادم والی سچویشن آ جاتی ہے. اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک خود ادارہ ہے, اور اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا اس نے وہ آرڈر دیکھنا ہے جو کہ آئین اور قانون کے مطابق یا سیاہ و سباق سے فیکچوئل پوزیشن سے ہٹ کے ہے, یا اس نے یہ پارلیمان کا لیٹر جو ہے, جو لیٹرز کہہ لیں, تو وہ دیکھنے ہیں کہ یہ مخصوص نشستوں والا معاملہ کدھر جائے گا. یہ اچھی بات ہے, یہ ڈیبیٹ اب مجھے لگتا ہے کورٹ میں ہی سیٹل ہوگی, بیکاز وہ جو فیصلہ ہے وہ متفقہ فیصلہ ہے, اکثریتی فیصلہ ہے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب, اب تو آپ کی گورنمنٹ بھی کہہ چکی ہے, ان کا ریٹن فیصلہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس فیصلے کے بعد تحریک انصاف دوبارہ کورٹ میں جائے گی, یہ قانونی ٹسل چلے گی, انسرٹنٹی رہے گی, یہ سیٹس آکوپائڈ رہیں گی یا نہیں رہیں گی, اس پہ آپ نوٹیفائی کریں, وہ ڈی نوٹیفائی ہوں گے. تو یہ تو آپ کرائسس کو مزید ڈیپن کر رہے ہیں نا, اس کو سیٹل کرنے کے بجائے. میری اطلاعات کے مطابق میں یہ ضرور آپ کو بتاؤں کہ غالباً پی ٹی آئی نے کوئی متفرق درخواست بھی دائر کی ہے اس کے اوپر اور اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر, لیکن یہ اتنا ایک معاملہ گمبھیر ہو چکا ہے کیونکہ ایک آرڈر آیا, جو پارٹی ان کے پاس تھی نہیں سامنے, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ, وہاں پہ اس تیسری پارٹی کو سیٹس دے دی گئیں. یہاں پہ ممبران نے آلریڈی اوتھ لیا ہوا تھا, اب پارلیمنٹ کی طرف سے بھی ایک لیٹر آ چکا ہے, اور پی ٹی آئی پھر دوبارہ چلے گی اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے. الیکشن کمیشن کی وزارتی آرڈر میں جو وضاحت آئی وہ بھی آپ کے سامنے. تو اس چیز کو ختم ہونا چاہیے, یا تو یہ پھر ہاؤس انہی نشستوں کے بغیر چلے گا یا انہی نشستوں کے ساتھ چلے گا. ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہو گئی نا پھر تو آپ کی ایک ادارے کے ساتھ. اگر ایک دوسرے کی اسپیس میں اور ایک دوسرے کے کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں, یا جو کانسٹیٹیوشن نے اسپیس آپ کو پرووائڈ کیا اس میں ٹرانسگریس کریں گے, خواہ وہ سپریم کورٹ ہمارے
کانسٹیٹیوشنل اسپیس میں ٹرانسگریس کرے یا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کام میں ٹرانسگریس کرے بائی ایشوئنگ پارٹی سرٹیفکیٹس یا کسی کی پارٹی کی افیلیشن کو بتاتے ہوئے کہ یہ اس جماعت سے نہیں اس جماعت سے، تو ظاہری بات ہے کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہوگا. پولیٹیکلی ہاؤ ڈز اٹ پلے آؤٹ فار یو؟ تو چلے قانونی بات کریں نا. ایک چیف جسٹس صاحب آنے والے ہیں، ایک چیف جسٹس صاحب جا رہے ہیں، اب ان کو آپ آئینی کورٹ کا سربراہ لگائیں جو یہ میں ابھی آپ سے پوچھوں گی، اور آنے والے چیف جسٹس صاحب کے جو فیصلہ ہے اکثریتی فیصلہ اس کو آپ امپلیمنٹ نہیں کریے، یہ پولیٹیکلی کیسے پلے آؤٹ کرتا ہے آپ لوگوں کے لیے ٹو جسٹ کائنڈ آف ناٹ ڈو اٹ؟ جب ایک نئے چیف جسٹس صاحب آ رہے ہوں ان کو پہلے ہی آپ دیکھیں قطر نہیں، شخصیات میٹر نہیں کرتی، ادارے میٹر کرتے ہیں. اور کئی لوگ آئے کئی لوگ چلے گئے، لوگوں کا آنا جانا یہ میٹر نہیں کرتا. ادارہ جب تک مضبوط نہیں ہوگا، ادارہ جب تک اپنے آئینی دائرہ کار میں رہ کے کام نہیں کرے گا، تب وہ ادارے پہ کو ہی افیکٹ آئے گا اس کا، اور اس کا اثر جو ہے ادارہ ہی برداشت کرتا ہے. تو ظاہری بات ہے چیف جسٹس اس سے پہلے بھی کئی آئے اور اس کے پہلے بھی کئی آ چکے ہیں اور اس کے بعد بھی کئی آئیں گے. یہ چیز میٹر نہیں کرتی. آپ نے دیکھنا ہے کہ ادارے کو آپ نے کس طرح اسٹرانگ اور اسٹرینتھن کرنا ہے، اور اسی لیے جو ہم لا ریفارمز کے حوالے سے، جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے جو پیکج لا رہے ہیں، اور ابھی اس پہ انڈر جو ہے وہ کنسیڈریشن بھی ہے، کافی چیزیں اور ڈسکشن چل رہی ہے، اور ایک براڈر کنسنسس کے ساتھ انشاءاللہ وہ جب دوبارہ ٹیبل ہوگا تو اس میں ادارے کی بہتری ہوگی اور ادارے میں یہ آرڈیننس آپ لائے ہیں اس کے اوپر سنس آپ نے کنسنسس کرنا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، اگر ان کا بیان چلا سکیں، اگر وہ جس طرح کل بات کر رہے تھے کہ اس سے پرابلم ہو جائے گی جو پارٹی کے ساتھ وہ بات چیت کر رہے ہیں ان آئینی ترامیم کے حوالے سے، بیکاز اس آرڈیننس کو وہ بدنیتی پہ مبنی سمجھتے ہیں، کہ سنوائیں پھر ہم اس پہ اوپینین لیتے ہیں. میں سرسری طور پر تو میں نے دیکھا ہے اس کو، اور جو کام وہ پارلیمنٹ میں نہیں کر سکے اس کو پارلیمنٹ سے بائی پاس کر کے آرڈیننس کے ذریعے وہ لا رہے ہیں. تو آرڈیننس جو ہے وہ بدنیتی پہ مبنی ہوگا، اس پر اعتراضات ہوں گے. جب پیپلز پارٹی نے ہم سے بات کی ہے اور ہم نے سنجیدگی سے ان کی گفتگو کو لیا ہے، اور ہم بڑے سنجیدگی کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ان امور کے اوپر ہم پیکج پہ ہم اتفاق کر لیں. اگر پریزیڈنسی سے ایسا آرڈیننس جاری ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو صدر بھی ہے لیکن پیپلز پارٹی کا کوئی چیئرمین بھی ہے، تو وہ اپنی پارٹی کی رخ کو تبدیل کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان مفاہمت کے درمیان رکاوٹ. تو مولانا صاحب کے تو آپ کو آگے ووٹ بھی چاہیے نا، تو اس کے اوپر تو ان کی کلیئر پوزیشن پہلے بھی ہے ابھی بھی ہے. سو آرڈیننس میں صاف کہہ دیا بدنیتی ہے، آگے جو بات ہوگی نیگوسیشن اس پہ اثر ہوگا اس کا. دیکھیں ہماری یہ آرڈیننس ضرور ہے، پر اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ پیش نہیں ہوگا. ظاہری بات ہے ابھی کیونکہ پارلیمنٹ اور سینٹ ان سیشن نہیں ہے، نہ نیشنل اسمبلی ان سیشن ہے نہ سینٹ ان سیشن ہے. آرڈیننس اس لیے آیا ہے، ورنہ ہی تو یہ حکومت قطعاً آرڈیننسز میں بلیو نہیں کرتی. اور یہ اس لیے کیونکہ یہ جو عوام کے مفاد کا جو کام ہے اس حوالے سے ہے کہ کمپوزیشن جو کانسٹیٹیوشن کے جو بینچز بننے ہیں ان میں کم از کم یہ خلل نہ آئے یا ڈیلے نہ آئے. جہاں تک مولانا صاحب نے بات کی ظاہری بات ہے، لیکن یہ سمپل لیجسلیشن ہے، اس میں ہمیں کوئی 2/3 اکثریت ضرور نہیں ہے. لیکن آگے جو آپ 2/3 اکثریت سے بل لانا چاہ رہے ہیں جس میں آپ کو جے یو آئی کی مدد چاہیے، جس پر بلاول اس وقت کام کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اس کو جبرٹائز کرتی ہے مولانا کے اپنے قطر نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کی اگر کوئی ریزرویشن ہے تو اس کو بھی ایڈریس کریں گے. یہ ہم نے کسی بدنیتی سے نہیں کیا، کسی الٹیریئر موٹیو کے ساتھ نہیں کیا. یہ اگر ہم نے کیا ہے تو یہ اس کی کرنے کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ وہ کم از کم کیسز فکس ہوں جو اتنے عرصے سے سالوں سے پینڈنگ پڑے ہیں. سینس آف ارجنسی بہت زیادہ ہے. پچھلے ہفتے مطلب لگ رہا تھا کہ انہیں 72 گھنٹوں کے اندر یہ آئینی ترامیم ہم نے پاس کر کے اٹھوانی ہے. رات کے 2 بجے تک میٹنگز ہو رہی ہیں. یہ کس بات کی جلدی ہے؟ چلیں یہ تو آپ کہیں گے عوام کی مفاد کے لیے ہم لے کے آ گئے بل. کوئی ٹائم لائن ہے کوئی خاص؟ پچھلے ہفتے اتنی سینس آف ارجنسی کیا تھی، اور پھر جب نہیں بل پاس ہوا اس ہفتے بالکل سکون رہا ہے، کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہے. میں آپ کو بالکل عرض کرتا ہوں، میرے خیال سے ایک تھوڑی سی مس کمیونیکیشن ضرور ہو سکتی ہے، یا گیٹنگ لاسٹ ان ٹرانسلیشن ضرور ہو سکتا ہے. ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ مولانا صاحب کو جب تمام طرح اس کے سیلینٹ فیچرز بتائے گئے تھے اور اتحادیوں سے تو ہماری بات ہو رہی تھی، اور ان کو بتایا گیا تھا کہ اس میں یہ تمام تر چیزیں ہم کور کر رہے ہیں اور یہ چیزیں آئیں گی. مولانا صاحب کے ساتھ بھی ان پرنسپل ایگریمنٹ تھا. لاسٹ ٹائم بھی میں آپ کے شو پہ جب آیا اور آپ نے کہا کہ نمبر پورے ہیں، تو ظاہری بات ہے اس لیے ہی میں نے کہا تھا کہ نمبر پورے ہیں، بیکاز آف دا فیکٹ کہ ایک پرنسپل ایگریمنٹ تھا. آل دیز parties agreed, they sat together,
ان کو یہ تھا کہ بالکل ٹھیک ہے اس لیے، ورنہ تو ہم کیوں بلاتے ہیں تو مسودہ کیوں نہیں دکھایا؟ مسودہ بھی دے دیا، مولانا صاحب نے کہا کہ ایک دن پہلے، ایک رات پہلے کامران مرتضیٰ صاحب کو مسودہ ملا، منگل صاحب کو مسودہ نہیں ملا، پتہ نہیں نواز شریف صاحب کے بقول کچھ لوگوں کے انہوں نے مسودہ نہیں دیکھا، وہ ناراض ہو کے چلے گئے. اب کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے؟ مولانا صاحب نے نہیں دیکھا، ایم کیو ایم کہتے ہیں ہم نے مسودہ نہیں دیکھا، پیپلز پارٹی کو پتہ نہیں کب مسودہ ملا. یہ کیسی کنسنسس والی لیجسلیشن ہے جس میں آخری وقت تک مسودے ہی مانگتے رہے سب ایک دوسرے سے؟ میرے خیال سے ایک ورکنگ پیپر تھا اور اس کو فائنلائز نہیں کیا تھا، اور یہ تمام تر چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں ہماری ہم سے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، پوائنٹس تو پھر وہی نکلے نا. مسودہ جب سامنے بھی آ گیا، سب نے دیکھا تو انہوں نے کہا بالکل اٹ ٹاکس اباؤٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹس. مختلف ورژنز تھے نا. پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارے پاس ڈفرنٹ ڈاکومنٹ تھا، JUIF کہتی ہے ہمارے پاس ڈفرنٹ ڈاکومنٹ تھا، اوریجنل ڈاکومنٹ ہم نے نہیں دیکھا، پتہ نہیں وہ کہیں موجود ہو، ہم کل کو اس کو کوٹ کر دیں، آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیں کہ یہ تو اوریجنل ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے. سو ایک کیسا کنسنسس؟ اگین آئی ایم ٹرائنگ ٹو شاید جو موڈس آپرینڈا تھا یا جو ایک گیٹنگ لاسٹ ان ٹرانسلیشن یا مس کمیونیکیشن کے بیچ میں ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی اور یہ ہماری سوچ تھی کہ اب کیونکہ ہم نے پرنسپلی ایگری کر لیا ہے تمام چیزوں پہ تو سیشن کال ہو جانا چاہیے. اگین آئی تھنک کہ ان ہائنڈ سائٹ ناؤ بہتر ہے کہ یہ ایک براڈر کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے، ایک کثرت رائے سے چیز ہو رہی ہے، اور کبھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہے وہ چھپا کے نہیں ہوتی. یہ عوام کے مفاد میں کام ہے اینڈ آئی تھنک بہتر ہو گیا ہے اب اس تمام ساری سچویشن کے بعد، پچھلے سنڈے کے بعد، کہ ایک چیز اوپن ہے اور وہ اس کے ساتھ بار کاؤنسلز، بار ایسوسیشنز، اس کے علاوہ دیگر پولیٹیکل جماعتیں خواہ وہ کسی بھی سائڈ پہ ہوں آئل کے، اور اس کے ساتھ سول سوسائٹی، ان سب کے ساتھ اب سیر حاصل بحث ہو رہی ہے. ہم نے مولانا صاحب کا ورژن دیکھا ہے، ان کا ہم نے پیپلز پارٹی کا ورژن دیکھا. آپ لوگوں کا جو بھی پیپر ہے آپ دکھائیے تاکہ سب لوگ ہم ڈسکشن ہو. سول سوسائٹی کی بھی آپ نے بات کی، آپ لوگوں کا مسودہ کہاں ہے؟ کیا ہمارا مسودہ ہمارے پاس ہے کیونکہ تیاری ہم نے کیا ہے. تو چھپا نہیں ہے. I mean, if you want, I can send you the copy. Please do. We would really love that کہ ہم بھی دیکھیں کہ بھئی آپ کے ورژن میں، مولانا صاحب کے ورژن میں، بلاول صاحب کے ورژن میں کیا پرابلمز تھے جس کے اوپر آپ لوگ اگریمنٹ پہ نہیں آ سکے. اگلی اٹیمپٹ کب کریں گے اب آپ لوگوں کا؟ یہ جب آپ کی ایک پراپر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی، یا ظاہری بات ہے کیونکہ لائرز کے ساتھ جو جتنی بھی لائرز کی الیکٹڈ باڈیز ہیں، لا منسٹر صاحب نے ان کو ان کانفرنس لیتے ہوئے تمام تر چیزیں اس کی بتائیں، مسودے کے حوالے سے بھی جو پوائنٹس انڈر ڈسکشن ہے وہ تمام تر چیزیں کی. اور ماریا یہ ان کی ایک کمیٹی بنی ہے جو کہ 7 دن کے اندر اپنی گزارشات اور جو ایک سجیشنز ہیں اس پوری چیز کے اوپر وہ ضرور دیں گے. جب وہ 7 دن گزریں گے، ایکسپیکٹڈ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپیکٹڈلی فرسٹ ویک آف اکٹوبر، لیکن میں اس میں کوئی حتمی چیز نہیں کہوں گا. میں یہ ضرور کہوں گا کہ بے شک مڈ اکٹوبر تک چلا جائے، کم از کم ایک براڈر کنسنسس ڈیولپ ہو کے یہ کسی سائڈ سے کوئی اعتراض نہیں آنا چاہیے اور یہ پاس ہونا چاہیے، کیونکہ عوام کے مفاد میں جو جوڈیشل ریفارمز ہیں، لیگل ریفارمز ہیں، اس حوالے سے اس کا فائدہ بھی عوام کو جانا چاہیے. بہت شکریہ. بیسٹ عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کورٹ رپورٹرز ہوں گے. عدالت کے جو سامنے ہم معاملات دیکھتے ہیں، بیک ڈراپ کے اندر بھی بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، ان سے پوچھیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک. پروگرام کے پہلے حصے میں بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا تھا کہ عوامی مسائل کے لیے جو بینچز بنتے تھے اس میں اویلیبلٹی نہیں ہوتی تھی ایک جج کی، تو اس کو روٹیٹ کرنے کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل لے کر آئے ہیں تاکہ بینچز کی جو تشکیل ہے اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ آئے. اب صورتحال ہے کہ کل جب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس پاس ہوا ہے تو اس کے چند ہی گھنٹوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کمیٹی کے اندر تبدیلی آتی ہے. اس کے اندر جسٹس منیب صاحب اب اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہوتے، بلکہ ان کی جگہ جسٹس امین الدین کو شامل کر دیا جاتا ہے. سو اب آگے جو ہے اس کا جو لیگل فرٹرنیٹی کی طرف سے رد عمل آیا ہے وہ کوئی اتنا سخت نہیں ہے، لیکن بہرحال کنڈیم اس کو سب کر رہے ہیں. فی الحال اگر میں آپ کے سامنے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا اعلامیہ رکھوں تو اس کے اعلامیے میں پریکٹس اینڈ پروسیجر صدارتی آرڈیننس پر اظہار تشویش کیا گیا ہے. بڑی ہی جسے کہتے ہیں میلو سی، مائلڈ سی کنڈیمنیشن ہے. اعلامیے کے مطابق صدارتی آرڈیننس وکلا کی طویل جدوجہد سے انحراف ہے. صدارتی آرڈیننس بنیادی حقوق کے لیے بھی نقصان دہ ہے. آرڈیننس جاری کرنے کے وقت اور انداز پر بھی گہری تشویش ہے. آرڈیننس عملی طور پر ایکٹ 2023 کو منسوخ کرنے کے مترادف ہے. سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو برقرار رکھا تھا. سپریم کورٹ بار کا تمام اسٹیک ہولڈر سے مطالبہ ہے کہ وہ آئین کے تقدس، عدلیہ کی آزادی اور پاکستانی عوام کے بنیادی حقوق کو برقرار رکھیں. پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ اسناد ملک صاحب ہیں، راجہ محسن نجاز صاحب ہیں. اس حوالے سے ان سے بات کریں گے. اسناد آپ سے آغاز کرتے ہیں، بیکاز ابھی میں جب حکومتی موقف لے رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی اب سب سے زیادہ خدشہ یہ ہے کہ جی پرسن اسپیسیفک ہے
ایک شخص کو زیادہ طاقت دے دی گئی ہے دوبارہ روسٹر بنانے کے لیے. چیف جسٹس صاحب تو تبدیل ہو رہے ہیں, سو خدشات کیا ہیں پھر لوگوں کے کہ کیسے یہ ایک شخص کو زیادہ طاقت دینے کی بات ہے جبکہ 3 ووٹ ہیں اور وہ روٹیشن ہوگی, ایک ہی شخص تو نہیں ہوگا ہمیشہ کمیٹی کے اندر. دیکھیں وہ تو بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن جو ہی کمیٹی بنی اور جو ایک تاثر ہے کہ جیسے امین الدین خان اور چیف جسٹس قاضی فیصل ہم خیال ہیں اور ہم خیال ہی جج کو آپ بینچ میں اس کمیٹی میں انکلوڈ کریں گے تو وہ پھر یہی تاثر جائے گا کہ کوئی ایسا مقصد ہے جس کے لیے جو ہے وہ ایسے کیس فکس ہونے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ کمیٹی کے سامنے عموماً یہ ہے کہ ایک عموماً یہ معاملہ تھا کہ اگر کمیٹی ایک پہلے قانون تھی 3 ججز کے سینئر موسٹ, اگر 2 یہ سمجھتے کہ جوڈیشل پیکج آ رہا ہے اس سے پہلے ہمیں 100 موٹو لینا چاہیے, فل کورٹ بنا دے وہ 2-1 سے اور معاملہ ہیئرنگ سٹارٹ ہو جائے, تو وہ چیز اب رک گئی ہے. اب یہ ہے کہ کمیٹی ٹائم ٹو ٹائم بنے گی, چیف جسٹس قاضی فیصل بنائیں گے اور اس میں وہ جس جج کو مرضی چاہیں وہ شامل کر لیں. تو ساتھ یہ 63A کے حوالے سے کیس کی فکسیشن ہے وہ ایجنڈے پہ تھی جمعرات کو, حالانکہ اس پہ چیف جسٹس قاضی فیصل نے آلریڈی پرپوز ایک بینچ دے دیا ہے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں, اور جمعرات کو ججز اویلیبل تھے, جسٹس قاضی فیصل اویلیبل نہیں تھے. بظاہر یہ بھی تاثر ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ آرڈیننس آ رہا ہے اور پھر اگلے دن جب آرڈیننس آتا ہے تو اسی وقت امین الدین خان کو ایڈ کر دیا جاتا ہے کمیٹی میں. تو یہ ساری چیزیں بظاہر یہی لگ رہی ہیں کہ جو 1 مہینے میں جو اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمر عطا بندیال صاحب کے دور سے جو ایک پلان تھا کہ عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو ایک جوڈیشل پیکج کے نام پہ آئینی ترامیم کی جا رہی ہیں, تو وہ عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں نہیں ہوئی. پھر 8 فروری کا الیکشن کا جو رزلٹ تھا اس نے کافی جو مقاصد تھے وہ فلفل نہیں ہونے دیے. پھر 6 ججز نے خط لکھ دیا, پھر مسئلہ بڑھ گیا, پھر ریزرو سیٹ میں جو فیصلہ تھا میجارٹی کا اس نے روکا کام. تو اب چیزیں جو ہیں کھل کے آ گئی ہیں اور بظاہر جو لوگ وہ سمجھ رہے تھے کہ چیف جسٹس قاضی فیصل تو بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے, وہ جا رہے ہیں, تو یہ آخری مہینے میں اتنے اپنے آپ کو کیوں امپاور کر رہے ہیں اور حکومت کیوں امپاور کر رہی ہے؟ ان لوگوں میں آپ بھی شامل تھے ایک وقت کے اندر. نہیں, ہم تو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ وہ جا رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے تھے کہ وہ حکومت کو ایک طرف کنوے کر رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں, لیکن جو دوسری طرف یہ بھی آ رہا ہے کہ معاملات جو اس طرح جا رہے ہیں. اس معاملے پہ اگر سب سے زیادہ ہیڈ آف دا کرو آپ رہے ہیں حسنات ملک صاحب, آپ پہلے پریڈکٹ کر رہے تھے کہ ابھی ہونے والا ہے. راجہ صاحب, یہ جو ریاکشن ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا, یہ کنڈیمیشن تو ہے, الفاظ بھی تھوڑے سخت ہیں, لیکن یہ بس لگتا ہے کہ زبانی کلامی ایک کنڈیم کر دیا ہے. اس کے حوالے سے لیگل فریٹرنیٹی کے اندر سے میں دیکھا منیر ملک صاحب تھوڑا سا ایکٹیو ہوئے ہیں, لیکن کوئی اور آپ سمجھ رہے رد عمل سامنے آ سکتا ہے؟ دیکھیے, اس وقت اگر بات کی جائے پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی, تو وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ پرو گورنمنٹ ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی اتنے بڑے بڑے ایشوز ہوئے اور نہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے کوئی اس کے اوپر کوئی باقاعدہ ہم جسے کہیں کہ یار واقعی کوئی رد عمل آیا ہو, نہ ہی پاکستان بار کاؤنسل کی طرف سے آیا. وکلاء کے اندر بہرحال تشویش پائی جاتی ہے, لیکن بار ایسوسی ایشنز آپ کو پتا ہے کہ نمائندہ تنظیمیں ہوتی ہیں, اور اس وقت حکومت کی خوش قسمتی یہ ہے کہ جو پرو گورنمنٹ لوگ ہی سارے جو ہیں, اور اسپیشلی اگر نون لیگ کی بات کی جائے جو ان سے تعلق رکھنے والے وکلاء, وہ اس وقت سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں موجود ہیں ان کی باڈی میں. اسی طرح پاکستان بار کاؤنسل میں بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ہی ہمیں نظر آتا ہے, تو اس طریقے کا رد عمل نظر نہیں آیا. حالانکہ اب یہ دیکھیں کہ یہ باقاعدہ عدالت کی عدلیہ کی آزادی پر یہ حملہ ہے. آپ خود اتنے زیادہ دلائل دیتے رہے کہ جی ایک بندے کو ماسٹر آف دا روسٹر نہیں ہونا چاہیے, ایک بندے کے پاس اتنی زیادہ پاورز نہیں ہونی چاہیے. اب آپ نے اٹھا کے دوبارہ ایک بندے کو دوبارہ اتنی زیادہ پاورز دے دی, اور پھر انہوں نے بھی دیکھے نا جس جج کو لگایا اس کمیٹی کا ممبر, ان جج صاحب کو بھی جس طرح ملک صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم خیال جج تصور کیا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے. ابھی بھی ریسنٹلی جتنے بھی بڑے کیسز تھے, میجورٹی میں تو چیف جسٹس صاحب خود ہی سنتے رہے, لیکن جن میں وہ خود نہیں تھے اس میں جسٹس امین صاحب ہی تھے. ملک شہزاد کی ایلیگیشن پہ ان کا بڑا اس میں بھی بڑا وہ تھا. اب ایشو یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جو سپریم کورٹ کے سابق جج تھے مظاہر نقوی صاحب, انہوں نے جب اپنے خلاف جو ریفرنس کی پروسیڈنگز تھی وہ جب چیلنج کی, اور عام طور پہ ہمیشہ سے یہ پریکٹس رہی ہے, ملک صاحب پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, ہمیشہ سٹے ہو جاتا ہے جب بھی کوئی جج سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پروسیڈنگز کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرتا ہے. وہاں پر بھی انہیں سٹے نہیں ملا تھا. یہ وہی جسٹس امین صاحب ہے جن کی سربراہی میں اس وقت وہ بینچ ان کی درخواستیں سن رہا تھا. اس کیس میں ان کے وکیل کون تھے, وکلاء کون تھے, مخدوم علی خان, ان کے وکلاء تھے خواجہ حارث, تو پاکستان کے بڑے وکلاء تھے, لیکن وہاں پہ ملا. اسی طرح ملٹری کورٹس والے میں بھی جسٹس امین صاحب جو تھے یہی اس بینچ میں شامل تھے.
اور بھی جو دیگر کیسز تھے یہ ہمیشہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ہی جھکاؤ ان کے خیالات سے کے قریب ان کو، اور ابھی ایک دفعہ پھر انہیں کمیٹی کا ممبر بنا دیا گیا ہے. تو یہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے، اور ہماری جو عدلیہ یا ہمارا جو انصاف کا نظام ہے اس کے اوپر یہ ایک ایسا وار ہے کہ میرے خیال میں بڑا مشکل ہوگا کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ اس وار سے بچ پائے گی. عدلیہ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ بیکاز اب یہ تو ایک آئینی ترمیم بھی فی الحال مولانا صاحب کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ڈیلے کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، دیکھتے ہیں وہ اس کو پاس کرا پاتے ہیں یا نہیں کرا پاتے. لیکن پھر حکومت اس طرح آرڈیننس کے ذریعے وہ چیزیں لے آیا کرے گی نا، جیسے اپیرنٹلی یہ بھی وہ کرنا چاہتے تھے، آئینی ترمیم پاس ہوئی تو آرڈیننس کے ذریعے لے کر آ گئے. پھر عدلیہ کے پاس کیا آپشن؟ عدلیہ کے پاس تو عدلیہ میں بہت بڑا کرائسس ہے. وہاں جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی سوچ ڈفرینٹ ہے، میجارٹی ججز کی سوچ ڈفرینٹ ہے. لیکن اب جس طرح کی لیجسلیشن ہو رہی ہے تو وہ ان کو اس طرح کنٹرول کہ وہ اب کچھ ڈیسیژن بھی نہیں لے سکتے. اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا باہر سے رسپانس وہ نہیں ملا، ریئیکشن اس طرح نہیں آیا، وہ سول سوسائٹی سے بھی نہیں آیا. تو میرا خیال ہے کہ ایک یہ بھی ہے ججز کے مائنڈ میں کہ ہم اسی طرح ریئیکٹ کریں جس طرح قاضی فیصل صاحب موجودہ سچویشن میں لے کے جا رہے ہیں. تو وہ مزید ادارے کے لیے مسئلہ ہے. تو گریس سے چلا جائے، مہینہ گزارا جائے اور ساری پبلک کے سامنے جو کوئی کر رہا ہے، جو بھی صورتحال اور جو چیز ہو رہی تھی کہ ریزرو سیٹ کا فیصلہ ہے اب وہ یہاں ہے. بظاہر مجھے بھی لگ رہا ہے کہ ججز کو کچھ اندازہ تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. سپریم کورٹ کو ختم کیا جا رہا ہے، تقریباً ایک نئی عدالت بنائی جا رئی ہے اور اس کا چیف جسٹس حکومت بنائے گی اور جو جج ہیں وہ بھی اس چیف جسٹس کے ساتھ مل کے جو وہ بنائے جائیں گے، لگائے جائیں گے. تو پھر بڑا واضح تھا کہ یہ جو چیز آنی ہے تو انہوں نے روکنے کے لیے پوری کوششیں کی ہیں. تو اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیصل بھی فرنٹ فول پہ کھیل رہے ہیں اور وہ کھل کے آ گئے ہیں جس طرح انہوں نے یہ آرڈیننس کے ذریعے کمیٹی بنائی ہے. اور اب جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ جوڈیشل پیکج کی راہ میں جو کوئی رکاوٹیں ہیں وہ بھی ختم کی جائیں. 63(1) کا فیصلہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیا وہ جو بینچ جیسے منصور علی شاہ کی سربراہی میں نظر ثانی وہ سنے گا یا اس میں بھی کوئی قاضی فیصل صاحب رد و بدل کریں گے؟ کیونکہ منصور علی شاہ اگر بینچ کو پریزائڈ کریں گے تو بظاہر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاملہ لمبا کر دیا جائے، 25 کے بعد کر دی تاکہ کیس ڈیسائیڈ نہ ہو. تو اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح چیزیں لے کے جاتے ہیں. اگلا ہفتہ امپورٹنٹ ہے لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وکلاء کی طرف سے جو ریئیکشن ہے وہ نہیں آیا، جس سے ججز بھی ابھی فی الحال کوئی ان کی ذہن میں، اور میرا نہیں خیال کہ ان کی کوئی اسٹریٹجی ہو کہ وہ کوئی بنائیں. اور سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے چیف جسٹس خود ہے کہ وہ کیا کریں جس سے ان کی ہر موو کو جو وہ، اور سب سے زیادہ ان کے لیے مسائل تو اندر سے یہ انسٹیٹیوشن کے اندر. اور اس دوران کل حکومت نے مزید ایک طرح سے پرووک کیا ہے جب سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے. تو یہ تو مزید کرائسس اور لڑائی بھی بڑھے گی. میڈم دیکھیں، آپ اگر پچھلے 2 سال کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس حوالے سے اگر آپ فیصلے دیکھیں، اور جو ہمارے پاس 2 بڑی مثالیں ہیں وہ انہی الیکشن ریلیٹڈ ایشوز کی ہیں. ایک تو یہی مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہے، پھر اس سے پہلے ہی ایک الیکشن کرانے کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا، اس پر بھی عمل نہیں کیا گیا. اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل بھی نہیں ہوا اور سپریم کورٹ اس پر کر بھی کچھ نہیں سکی، بے بس ہو گئی. اور یہ سپریم کورٹ کی بے بسی نہیں ہے، بیسیکلی یہ ہمارے آئین کی بے بسی ہے. اور جب آپ کے آئین میں ایک چیز بڑی واضح طور پر لکھی ہوئی ہے اور جب اس پر عمل نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے ملک میں اس وقت آئین پر اس طریقے سے عمل نہیں ہو رہا. اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کب رکا، کیسے رکا، اس کے فیکٹرز کیا تھے. جب اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشنز کرانے کا فیصلہ دیا تھا تو یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد اور آئین پر عمل درآمد بیسیکلی وہاں پہ رکنا شروع ہو گیا تھا. آپ نے ایک مثال قائم کر دی تھی اور اس مثال کے بعد پھر کچھ سزا بھی نہیں ہوئی تھی کسی کو بھی، تو اب سلسلہ چل پڑا. اب آپ دیکھیں سپریم کورٹ بار بار ایک بات اس معاملے پہ بھی کہہ رہی ہے، مخصوص نشستوں کے حوالے سے بڑا واضح فیصلہ ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب وضاحت کے لیے آپ ہمارے پاس آ جائیں. پھر وضاحت کے لیے وہ آئے، وضاحت دی بھی گئی، لیکن اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ تمام جو ابھی تک کے جتنے بھی ہم نے دیکھا اقدامات الیکشن کمیشن کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے سامنے آئے ہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کرنے والے ہیں. یہ تو اسی طرح ہی ہے کہ جو فیصلہ پسند آ جائے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کو سیلیبریٹ کریں اور جو پسند نہ آئے آپ ججز کو بھی تنقید کا نشانہ بنائیں. اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر کھڑے ہو کے آپ کو یاد ہے کہ جلسے کیے گئے، ججز کے بارے میں وہ باتیں کی گئیں کہ جو تصور نہیں کیا جا سکتا.
کوئی کاروائی نہیں گھر ہوئی. والوں سلسلہ کے اس خلاف وقت شروع ہوا. کیمپینیں چلی, گھر کی خواتین کے خلاف کیمپینیں چلی, بہت ہم نے کچھ دیکھا. بہت شکریہ آپ دونوں کا. لگتا یہی ہے کہ جی ابھی آگے جو یہ لڑائی ہے یہ انٹینسیفائی ہوگی. سپریم کورٹ فیصلے دے رہی ہے, حکومت ان کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہ رہی ہے. یہ جوڈیشل اور آئینی کرائسس ابھی بڑھتا رہے گا. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, ایک کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا. ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. آئینی ترامیم حکومت لانا چاہتی تھی. پچھلے ہفتے 72 گھنٹے میں اتنی سینس آف ارجنسی کریٹ کی گئی کہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کو ہر حال میں پاس کرانا ہی کرانا ہے. لیکن کیا شاندار وہ ہفتہ رہا ہے جس میں ہم نے ایک ایسے ڈاکومنٹ کے اوپر بات چیت کی, ایک ایسے ڈاکومنٹ کو پاس کرانے کے لیے نمبر گیم پورے ہونے کا دعویٰ کیا جس کا مسودہ کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا. وہ پی ایم ایل این کے اپنے لوگ ہو, یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہو, پیپلز پارٹی کی میجورٹی ہو, یا ایم کیو ایم ہو. ایک ایسا مسودہ جس پہ اکثریت ووٹ دینے جا رہی تھی لیکن اس مسودے سے بے خبر تھی. کون سی مجوزہ ترمیم آ رہی ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا, میں نے بھی نہیں دیکھا. آدم صاحب مسودہ ملا جی آپ کو؟ اچھا, آپ کو مل گئے. جو کچا ڈرافٹ حکومت کے پاس ہے اس کو سامنے لے کر آ کے مولانا فضل الرحمان صاحب کا انپٹ, میرے جماعت پہ اگر کوئی مزید انپٹ تھا, اگر ہمارا کوئی کنسنسس نکلتا 2/3 پہ منیمم. مسودہ پبلک کبھی نہیں ہوتا. مسودہ سب سے پہلے آتا ہے ہاؤس کے اندر, ہاؤس اسے دیکھتا ہے, اس کے بعد وہ پبلک ہو جاتا ہے یا کمیٹی میں جاتا ہے. اپوزیشن تو اس بات کا شکوہ کر رہی ہے کہ انہیں ڈرافٹ بھی نہیں ملا اور ورکنگ پیپر بھی نہیں ملا. اگر ہم حلیف ہیں تو ہمارا بھی گلہ ہے, ہمیں بھی ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے. ہمارا سب سے پہلے مطالبہ صرف یہ رہا ہے کہ آپ وہ ڈرافٹ ورکنگ پیپر ہمیں دکھاؤ کہ کس نوعیت کی چینجز ترامیم آپ کر رہے ہیں. مولانا صاحب نے بھی آج یہی پوائنٹ اٹھایا ہے کہ کس چیز کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے, وہ ڈرافٹ تو پہلے آپ دے دیں, اور یہی پوائنٹ احمد علی خان صاحب کا بھی تھا. اب وہ آئینی ترامیم ہے کیا ہے, ابھی تک تو وہ ڈرافٹ کسی کو نہیں ملا. ہم اس میں دیکھیں گے اس ڈرافٹ میں ہے کیا. ظاہر میں شاید کوئی ترامیم بھی ہوں اور ہماری ڈیمانڈیں بھی ہوں گی اس میں. اس وقت تو ہم نے ان کا مسودہ مکمل مسترد کر دیا ہے, بلکہ وہ تو اب یہ بھی کہنے کے لیے کہ ہمارا تو کوئی مسودہ ہے ہی نہیں. حکومت کے کارناموں میں جو سب سے ایک نیا انوکھا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک نئی ٹرم انٹروڈیوس کروائی ہے پاکستان کی سیاست میں, پاکستان کی لیجسلیشن میں, اور وہ ہے کچا مسودہ اور پکا مسودہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.